अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिहि क़ब्ल मौतिहि व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअह फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊनी हादा सिरातुम मुस्तक़ीम वला यसुद्दन्नकुमुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। जमईयत अहले हदीस औरंगाबाद के जिम्मेदारान, औरंगाबाद की इस मुबारक मस्जिद तौहीद के जिम्मेदारान, औरंगाबाद और मज़ाफ़ात से आए हुए हमारे अहबाब, बुजुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत इस्लामिया और छोटे छोटे बच्चों, मौजू अगर देखा जाए तो इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ औरंगाबाद से भी है और इस मुनासिबत से औरंगाबाद की सरजमीन पर इस मौजू का मेरे लिए मुंतखब किया जाना यकीनन बाहर का होने की हैसियत से एक चैलेंज भी है, लेकिन दीनी दलाइल और कुरान और सुन्नत के रुझानात, कुरान और सुन्नत के नुसूस की बुनियाद पर आपके सामने थोड़ी बहुत बातें बयान करने और वजाहत करने की कोशिश करूंगा। मौजू जैसा कि वजाहत की गई, ईसा और मेहदी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक कुरान और सुन्नत में वारिद बशारतें और शकील बिन हनीफ का फितना। शकील बिन हनीफ का फितना ये मौजू का और आज के खिताब के उन्वान का अहम पहलू है। मैं बशारतों पर तमहीद में थोड़ी बहुत गुफ्तगू करके असल मौजू की जानिब मुंतकिल होऊंगा और माजरत चाहूंगा कि मेरा जो वक्त है सेहत की खराबी की वजह से शायद वो वक्त मुकम्मल न कर सकूं, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि रब्बे कायनात की नुसरत व तौफीक से मौजू की मुकम्मल वजाहत की जा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, मुख्तलिफ अंदाज के शुबहात में मुब्तला होकर के अपने ईमान को तबाह करने और बर्बाद करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। और मौजूदा दौर जो फितनों का दौर है, जिसमें एक जाहिल उठ करके दज्जालियत का दावा करके, झूठी नबूवत का दावा करके, ऐसी बातों का दावा करके जो बातें न अक्ली लिहाज से माकूल हो सकती हैं न दीनी लिहाज से माकूल हो सकती हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे लोग उठें और दावा करें और दावा करने के बाद हमारे बाज लोग बैठ करके दीन की कमजोरी, अकीदे की कमजोरी, दीन इस्लाम के तालीमात की कमजोरी, दीन से दूरी के नतीजे में उनके ऊपर ईमान ले आए और गलत अंदाज के अकायद में बहक करके अपने इस्लाम और ईमान को तबाह बर्बाद कर दें। अब से कई साल पहले तकरीबन 1 सदी गुजर चुकी। एक शख्स था जिसने कादियानी के नाम से, जिसने नबूवत का दावा किया था। उसके भी अजीबो गरीब दावे थे। उसने यहां तक दावा किया कि मैं रब्बे कायनात की बीवी की हैसियत से अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक में आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मुझसे हमबिस्तरी की और उसके बाद मेरे पेट में हमल ठहरा और वो हमल जब पैदा हुआ तो बजाते खुद मैं खुद पैदा हो गया। इतनी बेअक्ली की, हमाकत की बातें करने वालों पर अगर बाज सीधे साधे मुसलमान ईमान ले आए, इस अंदाज की बातें की जाएं, जाहिलाना रसूम व रिवाज को तरवीज दी जाए, तो यह बदकिस्मती की बात है। रब्बे कायनात का फजलो करम है कि आज के दौर में उलमाए किराम की
ایک بڑی تعداد ہماری مسجدوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں موجود ہے۔ ہم چاہیں تو اپنے دین کی رہنمائی کے لیے، قرآن و سنت کے صحیح فہم کے لیے ان کی جانب رجوع کر کے دین کا صحیح شعور پیدا کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مرجع و مصدر وہ ہوتا ہے جو بذات خود نہ عالم ہے، نہ قرآن و سنت کی زبان کو سمجھتا ہے، نہ قرآن کے اصول تفسیر سے واقف ہے، نہ اصول حدیث سے واقف ہے، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا استاذ کون ہے، اس نے کس سے علم لیا۔ اس کے باوجود ہماری عوام اس کی دیوانگی میں، اس کی چمک دمک میں، اور قیمتی سے قیمتی کیمرے لگا کر کے جو پوزز ان کے شوٹ کیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال اختیار کر کے ہم نے علماء سے دوری اختیار کر لی، اپنے ایمان میں کمزوری واقع کر لی، اور دین سے دور ہونے اور دین کو حقیقی مراجع و مصادر سے اور علماء کرام سے حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں اتنی دور کی گمراہی میں چلے جائیں کہ اس طرح کے جب فتنے آتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اس فتنے کا پس منظر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کون لوگ ان فتنوں کو اٹھاتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، کون سے اسالیب اختیار کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، کون سی حماقتوں کا دعویٰ کر کے ہماری عقلوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ تو جو بھی کہیں وہ سب کا سب صحیح ہے اور وہی در حقیقت اصل دین ہے۔ یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ علماء سے مراجع و مصادر کی بنیاد پر، منہج سلف کی بنیاد پر، قرآنی نصوص اور احادیث صحیحہ کے نصوص کے ذریعے سے صحیح انداز سے دین کی ترجمانی حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو معاف فرمائیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فتنہ شکیل بن حنیف ہو، یا اس سے پہلے قادیانیت کا فتنہ، یا اسی بر صغیر میں اٹھنے والے بے شمار فتنے جو مختلف مراحل کے اندر اٹھتے رہے اور آتے رہے جاتے رہے، کہیں امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اس کو نیست و نابود کیا، کہیں دوسرے علماء اہل حدیث نے اس کا سامنا کر کے دندانے شکن جواب دے کر کے فتنوں کو دبا دیا، کہیں کوئی صورتحال اختیار کی گئی، کہیں کوئی صورتحال اختیار کی گئی، بے شمار صورتیں اختیار کی گئی، لیکن علماء نے ہر دور میں ان فتنوں کا سچائی کے ساتھ سامنا کیا۔ اور ایک بات جو اسی موضوع سے متعلق شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا ایک مناظرہ ہے، اس کا ذکر کر کے میں اصل موضوع پر آؤں گا۔ شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کے آگے کچھ عیسائیوں نے چیلنج کر دیا، مختلف مسلم علماء کو چیلنج کیا گیا، جنوبی ہندوستان کے کسی علاقے میں یہ چیلنج کیا گیا کہ ہم جو سوال کر رہے ہیں اس سوال کا جواب دینے میں اگر کوئی بھی مسلمان عالم دین سامنے آ سکے تو ہمارا چیلنج ہے کہ آ کر کے اس کا جواب دے۔ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ تھی کہ علماء گھبرا گئے، اس کا جواب بن نہیں پڑتا تھا، دلائل کی روشنی میں عیسائیوں کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا تھا، حاضر جوابی کی، عقل کے استعمال کی ضرورت تھی، انہی کے دلائل سے ان کے اوپر تردید کرنے کی ضرورت تھی۔ شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے عیسائیوں کے اس مناظرے کو قبول کیا، اس چیلنج کو قبول کیا، بھرے مجمع میں جا کر کے کھڑے ہوئے، سوال پوچھا گیا، ان لوگوں نے کہا کہ صحیح روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام انسانوں سے زیادہ طاقت تھی، عام انسانوں سے زیادہ طاقت تھی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ 10 مردوں یا 10 خواتین کے برابر آپ کو جسمانی قوت دی گئی تھی۔ یہ رب کائنات کا انعام تھا جو نبی آخر الزماں کے اوپر
رب کائنات نے فرمایا تھا، تو ان لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ آپ بتائیں، بہت سارے اعتراضات کا جواب ہے، ایک ہی مناظرے کے اندر بہت سارے شبہات کو زائل کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رخصت ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں گئی تو ایسی صورت میں ایک 9 سال کی بچی کے اندر اتنی قوت کیسے پیدا ہوئی کہ وہ 10 مردوں کی طاقت رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو ہم بستری کے وقت برداشت کر سکے؟ بڑا احمقانہ سوال تھا، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ تھا، غلط انداز کی گفتگو تھی، غلط انداز کا اتہام تھا۔ تو شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارا اعتقاد ہے، ہماری احادیث میں اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ رخصتی کے وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 9 برس تھی، اور عربوں میں 9 برس کی بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، آج بھی بالغ ہو جاتی ہیں، پہلے بھی بالغ ہو جایا کرتی تھی۔ اور وہ رب کائنات جس نے اس شادی کو سازگار بنایا، جب اس کی مرضی موجود ہے تو ایسی صورت میں عمر کے فرق سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، جو چیز پاکیزہ طریقے پر دین اسلام کے اصول پر فطری طریقے پر انجام دے دی گئی، اس چیز پر ہم پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے اس سوال کا جواب تمہارے ایک عقیدے سے دینا چاہتا ہوں، میرے جواب سے پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری نظر میں کیا ہیں؟ ان لوگوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا مریم کون ہے؟ فرمایا مریم عیسیٰ کی ماں ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین عیسیٰ کے باپ مریم علیہ السلام عیسیٰ کی ماں۔ فرمایا تمہارے اعتقاد کے مطابق مریم کی حیثیت علیہ السلام کی کیسی حیثیت ہے طاقت اور قوت کے لحاظ سے؟ فرمایا ایک انسان تھی، عام انسانوں جیسی قوت تھی، طاقت تھی۔ فرمایا تمہاری کتابوں کے مطابق یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کی طاقت کا کیا اندازہ ہے؟ اللہ رب العالمین کی طاقت کیا ہے؟ فرمایا کہ رب کائنات کی طاقت تو لامحدود ہے، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہنے لگے جب لامحدود طاقت کو تمہارے اعتقاد کے مطابق ایک محدود طاقت والی خاتون برداشت کر سکتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو سکتی ہے، تو ایک محدود طاقت کو کم طاقت والی خاتون کیوں نہیں برداشت کر سکتی؟ یہ ہے عقلی جواب اور مسکت اور بالکل خاموش کر دینے والا جواب جس کو کہا جاتا ہے۔ تو عیسائیت میں اس انداز کے فتنے ہمیشہ اٹھتے رہے، اور عیسائیت کے نام پر اس انداز کے فتنے مسلمانوں کے درمیان بھی ہمیشہ اٹھتے رہے، جن فتنوں میں سے ایک فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ تھا۔ اس نے پہلے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کرشنا ہونے کا دعویٰ کیا، ہندوؤں کے بھگوان ہونے کا دعویٰ کیا، اور اخیر میں یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھ کو مبعوث فرمایا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے مباہلے کے نتیجے میں حیضہ کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہ بیت الخلا میں فوت ہو گیا، اور آج بھی ہندوستان کے اور پاکستان کے اکثر بہت سارے علاقوں میں بیت الخلا کو اسی وجہ سے قادیان کہا جاتا ہے۔ بیت الخلا کو قادیان کہا جاتا ہے تاکہ وہ تاریخ یاد رکھی جا سکے کہ اسلام کے اور جماعت اہل حدیث کے ایک ترجمان نے، ایک جیالے نے، ایک مناظرہ کرنے والے ماہر نے، ایک رب کائنات کے معمولی لیکن رب کائنات کی توفیق سے دین اسلام کا دفاع کرنے والی شخصیت نے اس قادیانی کو
اپنے مباہلے کے نتیجے میں یہاں تک پہنچایا کہ ایک موذی مرض میں مبتلا ہو کر کے بیت الخلا میں فوت ہو جائے اور اس کے متبعین کو پتہ ہی نہ چلے کہ کب مر گیا اور کب ختم ہو گیا. یہ صورتحال تھی. تو عیسائیت کے نام پر یہ فتنے مختلف ادوار میں اٹھتے رہے ہیں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، جیسا کہ آج دن کے پروگرام میں علماء اور ائمہ کے ساتھ جب بیٹھے تو اس میں اس بات کا ذکر آیا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے 2 مضبوط حربے ہیں جن کو انسان اگر اختیار کرے گا تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بقول وہ اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکے گا. ایک تو اس کے اندر علم کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. علمی لحاظ سے انسان جتنا کمزور ہوگا فتنے اس کو اتنا زیادہ دبوچ کر کے گمراہ کرتے چلے جائیں گے. دوسری چیز، صبر و تحمل کی صفت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. کوئی کتنے بھی آپ کو اذیت پہنچا دے، کتنا بھی زد و کوب کرے، کتنا بھی اتہامات لگائے، کتنی بھی گالیاں دے، کتنا بھی لڑائی جھگڑا کرے، ہر صورت میں اگر آپ علم کی بنیاد پر حق پر قائم ہیں تو صبر و تحمل سے کام لیں. جاہل جب آئے گا تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ کے تحت ہم دور سے اس کو کنارے کر دیں گے. ہمیں نہ اس سے مجادلہ کرنا ہے، نہ اس سے مباحثہ کرنا ہے، نہ اس سے الجھنا ہے، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ اس سے صحبت اختیار کرنی ہے، نہ اس سے الفت و محبت کا اظہار کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صبر و تحمل کی صفت سے متصف ہوں اور علم میں علماء کے ساتھ جڑ کر کے گہرائی پیدا کرے. تو ایسی صورت میں ہر فتنے سے رب کائنات ہم کو محفوظ کر دے گا، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. اب میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 159 اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، جن دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. سورہ نساء میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے گواہ بنیں گے، ان کے اوپر گواہ بنیں گے. لیکن یہ ایمان قابل اعتماد نہیں ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب ہوگا تو آپ اپنی شریعت لے کر کے نازل نہیں ہوں گے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لے کر کے نازل ہوں گے. اور اسی وجہ سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب منار بیضا پر ان کا نزول ہوگا، جس کی صفت آگے بعض روایات میں آنی ہے، جب نزول ہوگا اور مہدی علیہ السلام جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے مختلف شخصیت ہے، دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کی شخصیت مختلف ہے، دونوں کی صفتیں الگ ہیں، دونوں کی علامتیں الگ ہیں، دونوں سے متعلق قرآن و سنت میں مستقل بشارتیں ذکر کی گئی ہیں، اور قرب قیامت کے بارے میں ان کے بارے میں علامات کبریٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے اور مہدی علیہ السلام مصلی پر بڑھ چکے ہوں گے تو مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آپ تشریف لائیں، امامت فرمائیں. تو وہ کہیں گے کہ نہیں، تم بڑھو، امامت کرو، طریقے محمدی پر نماز پڑھاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لوگوں کی امامت کرو. یہ الفاظ ہیں بعض روایات کے. وہاں نہ طریقے احناف چلے گا، نہ شافعیہ کا طریقہ ہوگا، نہ مالکیہ کا ہوگا، نہ حنابلہ کا ہوگا. وہاں وہی طریقہ ہوگا جس کو آخری طریقہ
1400 साल पहले अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस आयत करीमा के नुज़ूल के साथ जिसको आखिरी और हतमी तरीका करार दे दिया गया, क़यामत तक उसी के जरिए हिदायत पाने वाला आखिरत में कामयाब होगा, और उससे हट जाने वाला जितना हटेगा उतनी गुमराही पर चलता चला जाएगा और गुमराह और तबाह होता चला जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज पढ़ाने का हुक्म देंगे कि तुम इमामत करो, और तरीके रसूल यानी तरीके मोहम्मदी पर इबादात की इमामत कराओ। उसके बाद दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने पेश की है, उसमें बल्कि इस आयत करीमा में अगर मुफस्सिरीन की तफसीर में आप जाएंगे तो यहां पर 2 सेगे इस्तेमाल किए गए हैं, इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ला मौतिही, बिही का सेगा और क़ब्ला मौतिही का सेगा, इन दोनों के बारे में मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि ये दोनों के दोनों सेगे, दोनों ज़माइर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब लौटते हैं। और दूसरी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअ फला तमतरुन्न बिहा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिला शुबहा क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसमें कोई शको शुबहे की गुंजाइश नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक अलामत है। कुर्बे क़यामत में उनका नुज़ूल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मौत नहीं दी थी, ऐसे ही आसमान पर उठा लिया था, नाजिल होंगे, अपने मिशन की तकमील करेंगे, उसके बाद उनकी वफात होगी और मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका जनाजा पढ़ाएंगे। ये बाद रिवायात से इसका भी सबूत मिलता है। तो फरमाया व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिला शुबहा क़यामत की एक अलामत है। फला तमतरुन्न बिहा, ए लोगों उसके बारे में शुबहात में न पड़ जाना। कोई शख्स ये दावा करे कि मैं ईसा भी हूं, मेहदी भी हूं, और हदीस में बयान करदा कोई भी अलामत उसके अंदर मौजूद ना हो, फासिक व फाजिर है, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, जदोकोब करता है, लोगों का सामना करने से डरता है, ऐसी अलामतें हैं जो अलामतें जाहिलों के यहां और कुफ्फारो मुशरिकीन के यहां पाई जाती थी, उसके बावजूद उसको ईसा और मेहदी कहा जाए, ये जहालत की इंतहा है। तो फरमाया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल ये क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक अलामत है, इसके बारे में शको शुबहे में ना पड़ जाओ और मेरी इत्तिबा करो। हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। वला यसुद्दन्नकुमुश शैतान, देखिए कुरान मजीद की ताबीर को देखें, कुरान मजीद कैसे एक जानिब एक चीज की खबर दे रहा है और दूसरी जानिब उन तमाम के तमाम खदशात को बाकायदा तरदीद करके उनको मलियामेट कर रहा है जो खदशात आगे आने वाले दौर में पैदा हो सकते हैं। फरमाया वला यसुद्दन्नकुमुश शैतान, शैतान तुमको इन चीजों से रोक ना पाए, इन नकायद पर यकीन करने से रोक ना पाए। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल क़यामत की अलामतों में से, और रब्बे कायनात ने वार्निंग दे दी कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कोई इस तरह का दावा करे तो शैतान के बहकावे में आकर के, जो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके बहकावे में आकर के अपने अकीदे और अपने मनहज को तबाह मत करना, अपने ईमान को ज़ाये न करना। यहां शैतान रजीम से दूर रहने का रब्बे कायनात ने हुक्म दे दिया। इसी तरीके से ईसा और मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो बशारतें सही हदीस के अंदर वारिद हुई हैं, जिन हदीस की तादाद तकरीबन 40 के करीब है, तकरीबन 40 के करीब है,
جن میں سے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہیں، ورنہ عام طور سے سندن ساری روایتیں صحیح ہیں جو 35-40 کے قریب ہیں، ان کے اندر مختلف انداز کی علامتوں کا، مختلف انداز کی بشارتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے عادل حاکم بن کر کے، انصاف پسند حاکم بن کر کے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے۔ عیسائیوں کی علامت جو صلیب ہے، جو کراس کا نشان ہے، اس کو توڑ کر کے ضائع کر دیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، عیسائیوں نے خنزیر کو اپنے لیے حلال اور مقدس جو بنا لیا ہے، اس خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد کہا وَيَضَعُ الْحَرْبَ، جنگ کو ختم کر دیا جائے گا۔ جب آئیں گے تو جنگ اور جہاد کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَيَفِيضُ الْمَالِ، اور مال اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی فقراء اس دنیا سے مفقود ہو جائیں گے۔ علامتیں آپ سنتے رہیں اور موجودہ دور پر تطبیق دے کر کے اس کو سمجھتے رہیں کہ یہ جھوٹے کذاب و دجال کتنے سچے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مال اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، حتی تکون السجدہ الواحدہ خیرا من الدنیا وما فیہا، وہ دور ایسا دور ہوگا، اتنا زیادہ فتنے ہوں گے کہ ایک سجدہ کر لینا دنیا وما فیہا سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ ابھی تو رب کائنات کی توفیق سے ہم قیام اللیل کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، سنت رواتب کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، قرآن و سنت کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نمازوں کا قیام بھی کر سکتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں، جمع ہو کر کے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو سن بھی سکتے ہیں، لیکن وہ دور اتنا زیادہ فتنوں کا دور ہوگا کہ صرف ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ بھی ایک علامت ہے، ایک بشارت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں فرماتے ہیں آگے راوی حدیث اقرؤوا ان شئتم، اگر چاہو تو رب کائنات کی اس آیت کی تلاوت کر لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت میں کیا کیا باتیں بتائی گئیں اس کا اعادہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات کہ انصاف پسند عدل کرنے والے حاکم بن کر کے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ آج کے دور میں دعویٰ کرنے والے کتنے انصاف پسند ہیں، کتنا زیادہ عدل کرتے ہیں، لوگوں کا کتنا سامنا کرتے ہیں، کون سا تقوی اور پرہیزگاری ہے، ان علامتوں میں سے کون سی علامت ظاہر ہو گئی، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ تو فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ انصاف پسند اور عدل و انصاف کرنے والے حاکم بن کر کے نازل ہوں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے۔ کس نے صلیب کو توڑا ہے آپ خود اس بات کا جائزہ لے لیں۔ خنزیر کو قتل کریں گے، کتنے خنزیر قتل کر دیے گئے آپ خود اس بات کا جائزہ لے لیں۔ جنگ کو ختم کر دیں گے، یعنی کوئی کافر اور ذمی نہیں رہے گا۔ جنگ کو ختم کر دیں گے یعنی کوئی ذمی، یعنی ٹیکس دے کر کے مسلمانوں کے حکومت کے تحت زندگی گزارنے والا کوئی ذمی یا کوئی کافر نہیں رہے گا، بلکہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ جیسا کہ محدثین نے اس ٹکڑے کی تفسیر اور شرح میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے دور میں آپ کیا کافروں کو بھی مسلمان مانتے ہیں، ذمیوں کو بھی مسلمان مانتے ہیں؟ آج کے دور میں چاہے اللہ رب العالمین کے انکاری ہوں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے ہوں اور ساری کی ساری آفتیں مصیبتیں مسلمان دنوں رات جھیل رہا ہو، یہ تو توہین ہے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کی، کہ ان کے نازل ہونے کا دعویٰ کرنے والا زندگی گزار رہا ہے اور اس کے باوجود دنیا میں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنانے والے کارٹون بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والے مذاق اڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسلام کی دھجیاں اڑانے والے، اسلام کا ٹھٹھا اڑانے والے ہر چیز میں کامیاب ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہماری مسجدیں منہدم کر دی جاتی ہیں۔ یہ توہین ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ توہین ہے مہدی علیہ السلام کی۔ اس طرح کی دعوے داری کرنا، ان مظالم کا موجود ہونا، اس طرح کے اتار چڑھاؤ کا دنیا کے اندر وجود میں آتے رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بذات خود جھوٹا، کذاب اور دجال ہے۔ تو فرمایا جنگ کو ختم کر دیں گے، یعنی کوئی ذمی اور کوئی کافر باقی نہیں بچے گا، بلکہ سارے لوگ اسلام لے آئے ہوں گے، مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک علامت بتائی گئی کہ ایک سجدہ کرنا دنیا کی تمام نعمتوں اور دنیا سے بہتر ہوگا، یعنی سجدے کی لذت میں خشوع و خضوع اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان جب سجدہ کر لے گا تو یہ محسوس کرے گا کہ ساری نعمتیں مجھ کو مل گئیں۔ آپ کتنے سجدے کرتے ہیں دن بھر میں، 5 وقتہ نمازوں میں کتنی لذت محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے سجدے کتنے طویل ہوتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو سجدوں میں زار و قطار رونا آتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے سجدوں کے اندر خشوع و خضوع ہوتا ہے؟ آپ خود اس بات کا جائزہ لیں اور اس طرح کے فتنوں کا جواب بذات خود اپنے دل کے اندر داخل ہو کر کے تلاش کریں۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جو اس روایت کے اندر ذکر کی گئی۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں انہی الفاظ کا ذکر کروں گا جو الفاظ محل شاہد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر دجال کا تذکرہ فرمایا۔ جو لوگ عیسیٰ اور مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں یہ دجال صفت کے لحاظ سے تو ہو سکتے ہیں، لیکن عیسیٰ اور مہدی نہیں ہو سکتے۔ ان کی دجالیت، جھوٹا پن، کذابیت، دین اسلام کا کھلواڑ، عیسیٰ اور مہدی کا مذاق اور ان لوگوں کی توہین اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دجالیت کی صفتوں کو اپنانے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کو 1 منٹ کے لیے بھی اس دنیا کے اندر اپنے افکار کی ترویج کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر دجال کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا، یہاں تک پہنچے آپ، فرمایا فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، یہ ایسے ہی یہ علامتیں ظاہر ہوں گی، اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، نازل فرمائے گا، عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، فرمایا دمشق جو ملک ہے اس کے ایک مشرقی جہت میں واقع ایک مسجد کے سفید مینار پر نازل فرمائے گا، ایک مسجد کے سفید مینار پر نازل فرمائے گا، بین محرودتین واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازل ہوں گے؟ فرمایا کہ اپنے دونوں کندھوں کو 2 فرشتوں کے سہارے لے کر کے نازل ہوں گے، 2 فرشتے ہوں گے، ان کا سہارا لے کر کے نازل ہوں گے۔ جب اپنے سر کو نیچے کریں گے تب، اور جب سر کو اوپر کریں گے تب، سر سے، سر کے بالوں سے ایسے ہی پسینہ جھڑے گا جیسے موتیاں برس رہی ہوں۔ یہ ایک علامت ہے۔ یہ کون سے منارے بیضا پر نازل ہوا ہے؟ جو دعویٰ کیا ہے دہلی کی لکشمی نگر کے اپنے علاقوں کے بعض مزدوروں کے درمیان
بیٹھ کر کے اور وہاں کا دعویٰ کہ وہاں ایک مسجد کا مینار جو ہے سفید رنگ کا ہے، یہاں دمشق کہا جا رہا ہے، میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ دہلی کا نام بدل کر کے دمشق رکھ دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو فرمایا کہ دمشق کے منارے پر جو کہ سفید منارہ ہوگا اس پر نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کا سہارا لے کر کے نازل ہوں گے، سر کو نیچے کریں گے، اوپر کریں گے تو پسینہ موتیوں کے مانند جھڑے گا۔ اس روایت میں جن چیزوں کا ذکر کر دیا گیا اس کی بھی تفصیل میں بیان کر دوں۔ پہلی بات کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر، یعنی مسجد کا جو مشرقی مینارہ ہوگا اس پر اتریں گے، ایک علامت۔ دوسری بات بتائی گئی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے کندھوں پر رکھ کر کے نازل ہوں گے۔ یہ کون سے کذابوں کے کندھے پر رکھ کر کے نازل ہوا ہے، کون سے دجالوں کے کندھوں پر رکھ کر کے نازل ہوا ہے، یہ جواب وہی دے گا۔ کون سا فرشتہ آیا، کون سے موتیوں کے مانند پسینہ اس کے بال سے جھڑا، یہ ساری کی ساری جھوٹی اور لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے کندھے پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ تیسری علامت بتائی گئی کہ جب سر کو جھکائیں گے تو بوندیں ٹپکیں گی، اور جب سر کو اٹھائیں گے تو ایسی صورت میں موتی کے مانند قطرے نکلیں گے۔ یہ چند علامتیں اس روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی صحیح بخاری کے بعد سب سے زیادہ عظیم ترین اور سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے، جس کی روایتوں پر کسی انداز کا شبہ کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ امت اسلامیہ کا اجماع ہے، سارے ائمہ کا اجماع ہے، علماء احناف ہوں، مالکیہ ہوں، شافعیہ ہوں، حنابلہ ہوں یا دوسرے علماء ہوں، سارے کے سارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتابیں ہیں، اور ان میں ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جس کو ضعیف یا کمزور کہا جا سکے۔ اس روایت کی کتاب کے اندر، اس کتاب کی روایت کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ مہدی علیہ السلام کے اوصاف، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بشارتیں تھیں جو مستقل بشارتیں ہیں۔ اب مہدی علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام سے مختلف شخصیت کے حامل ہیں، دوسری شخصیت ہے، دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ دونوں مختلف ہیں۔ ان کے بارے میں احادیث میں کیا بشارتیں ملتی ہیں آپ اس کو بھی سن لیں۔ مہدی علیہ السلام کے اوصاف میں یہ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، اگرچہ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے لیکن راجح قول یہی ہے۔ مہدی علیہ السلام کے بارے میں صحیح روایات میں ملتا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، فاطمہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کی نسل میں سے ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں یا فاطمہ علیہ السلام کی اولاد میں کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ وہ جھوٹا دعویٰ کرے، بلکہ وہ جب آئیں گے تو حقیقت میں ہوں گے۔ تو مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہوں گے، فاطمہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ اور شیعہ حضرات اس کے بارے میں مختلف انداز کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہاں اس بات کی صراحت کر دوں کہ مسلمانوں میں 3 انداز کے عقائد موجود ہیں، 3 انداز کے عقائد موجود ہیں۔ ایک عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جو قرآن و سنت اور فہم صحابہ پر مبنی ہے۔ جو علامتیں اور بشارتیں قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں انہی علامتوں پر اہل سنت والجماعت اعتقاد رکھتے ہیں، اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے جو حق پر قائم ہے،
دوسرا گروہ کون سا ہے جو مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا سرے سے انکار کرتا ہے، سرے سے انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس کے اندر بھی اصلاح اور دعوت و تبلیغ کی صفات پائی جائیں وہ مہدی ہو سکتا ہے۔ اور میں نام لوں گا تو بڑا کڑوا لگے گا، یہ اعتقاد ہے جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کا۔ وہ یہاں تک نام لے کر کے اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ مودودی صاحب بھی مہدی کے درجے پر فائز ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اصلاح کا کام کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا اعتقاد ہے۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے جو رافضہ اور شیعوں کا گروہ ہے، جو اسلام سے خارج ہے، جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، جو قرآن مجید کو ناقص قرار دیتا ہے، جو اسلامی عقائد کا انکار کرتا ہے، جو صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کرتا ہے، جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر یہ کہتا ہے کہ ان پر زنا کا جو اتہام لگایا گیا وہ بالکل صحیح تھا، براءت کی آیتیں ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ آپ ان کے مفسر قمی کو اٹھا کر کے دیکھیں، اس کی کتاب کے اندر ان چیزوں کی صراحت موجود ہے۔ اور ان کا ایک عالم جزائری یہاں تک کہتا ہے کہ جس نبی نے ابو بکر صدیق جیسے شخص کو اپنا ساتھی قرار دیا، ہم اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور اس نبی کو جس اللہ نے اپنا نبی بنایا، جس نبی نے ابو بکر صدیق جیسے شخص کو اپنا ساتھی بنایا یا اپنا خلیفہ بنایا، ہم اس اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عبارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو شیعوں کا ایک عقیدہ ہے۔ یہ تین انداز کے عقائد ہیں جن کو ہم سامنے رکھیں تاکہ موضوع ہمارے سامنے واضح ہو سکے۔ تو مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اوصاف یا بشارتیں ملتی ہیں صحیح احادیث میں، پہلی بات یہ کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور حسن رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ یہ تین طرح کی باتیں یہاں موجود ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر کے مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں صلح کرائی تھی، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان کی اولاد میں خلافت کو مقدر کر دیا۔ یعنی مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی نسل سے آئیں گے تاکہ خلافت کی دستبرداری جو 1400 برس پہلے کی گئی اس کا انعام رب کائنات مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں قرب قیامت میں مسلمانوں کو دے سکے۔ یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اسی طریقے سے مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو بشارتیں ملتی ہیں کہ ان کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی مہدی علیہ الصلاۃ والسلام محمد بن عبداللہ کے نام سے موسوم ہوں گے۔ ایک بات جو رہ گئی وہ رافضہ کا جو عقیدہ ہے مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، وہ 12 اماموں کا اعتقاد رکھتے ہیں، 12 جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ مہدی منتظر کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں خلافت یا حکومت قائم کرنے کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ ہم انتظار کر رہے ہیں 12ویں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو ان کے بقول انہی میں سے ہوگا۔ اس کی علامت محمد بن عبداللہ کی شکل میں ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، تو ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں، اور قرب قیامت میں وہ آئیں گے اور اس کے بعد حکومت قائم کریں گے، مدینہ منورہ جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بغل میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبر سے ان دونوں کو اٹھائیں گے اور ان کو کوڑے کی سزا لگائیں گے۔ یہ شیعوں کا اعتقاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس انداز کے اعتقادات کو لے کر کے یہ مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں غلط عقائد کی نشو و اشاعت کرتے ہیں۔ تو ان کا نام
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کے والد کا نام عبداللہ یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ ہے کہ آخری زمانے میں دنیا کے اندر آئیں گے۔ آخری زمانہ یعنی جب بڑی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی تب دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، اس سے پہلے پیدا نہیں ہوں گے۔ چوتھی بات یہ ہے جو صحیح حدیث میں ملتی ہے کہ 7 سال تک یہ حکومت کریں گے اور دنیا سے ظلم و جور کو ختم کر دیں گے۔ دنیا سے ظلم و جور کو ختم کر دیں گے، انصاف عام ہو جائے گا اور دنیا کے اندر سے ظلم و جور ختم ہو جائے گا۔ 5ویں علامت اور صفت فرمایا اجل الجبہتی واقن الانفی، فرمایا ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ کشادہ پیشانی والے اور لمبی ناک والے ہوں گے۔ کوئی پلاسٹک سرجری کر کے ناک کو لمبی کرانا چاہے اس علامت سے مطابقت اختیار کرنے کے لیے تو جائے کسی اسپتال میں خرچ کرے۔ لمبی ناک ان کی ایک علامت ہے اور چوڑی پیشانی یہ بھی ان کی ایک علامت ہے جو پلاسٹک سرجری سے بھی نہیں ہو سکتی۔ پیشانی تو قدرتی طور پر چوڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6ٹھی علامت یہ ہے کہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ 7ویں علامت جو صحیح حدیث میں ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی امامت میں صلاۃ ادا کریں گے، نماز ادا کریں گے۔ سب مسلمان ہو چکے ہوں گے اور کوئی کافر نہیں بچے گا۔ خراسان کی جانب سے سیاہ اور کالے جھنڈوں کے ایک قافلے کے ساتھ یہ ظاہر ہوں گے اور دنیا میں انصاف قائم کریں گے۔ مرفوع اور صریح روایات کے اندر صحابہ کرام نے اور روات نے اس کا تذکرہ کیا ہے، جن روایتوں کی تعداد 8 سے متجاوز ہے۔ آثار صحابہ میں 11 روایتوں صحیح روایتوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ غیر صریح حدیث جو ہیں ان میں 22 حدیث میں اس کی جانب اشارات ملتے ہیں۔ اتنے سارے دلائل کے بعد بھی انسان غلط انداز کا دعویٰ کرے یا ان چیزوں کا انکار کرے، اس چیز کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آپ ابو داؤد اٹھا کر کے دیکھ لیں، ترمذی دیکھ لیں، صحیح ابن خزیمہ دیکھ لیں، صحیح ابن حبان دیکھ لیں، مصنف ابن عبد الرزاق دیکھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ دیکھ لیں۔ ان ساری روایتوں کے اندر، کتابوں کے اندر یہ علامتیں جو میں نے ذکر کی ہیں ان کی الگ الگ علامت کا الگ الگ حوالہ میں نے نہیں دیا، کیونکہ یہ ساری کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ان کتابوں کے اندر یہ بشارتیں اور یہ علامتیں موجود ہیں۔ علامہ ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہدی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگوں سے بیعت کریں گے۔ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان یعنی خانہ کعبہ کے صحن میں لوگوں سے بیعت کریں گے۔ ایک علامت یہ بھی ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں اس کذاب و دجال کو کہ مکہ مکرمہ یا مکہ مکرمہ تو دور کی بات، سعودی عرب کی سرزمین پر 1 انچ بھی داخل ہو کر کے دکھا دے، اسلامی حکم کی تنفیذ کر کے اس کا وہی انجام ہوگا جو ایسے کذاب و دجال کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے۔ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام یہ الگ الگ ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور مہدی اللہ کے ولی ہیں۔ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ جو ہے پتہ نہیں کس باپ سے پیدا ہوا تھا کہ اتنا خبیث عمل کر کے دنیا کو گمراہ کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، جبکہ مہدی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کا ظہور پہلے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے، مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے اور بیت المقدس کی جانب ہجرت کریں گے
اور عیسیٰ علیہ السلام کی صلاۃ جنازہ پڑھائیں گے. ان کی وفات ہوگی تو جنازہ پڑھانے کی ذمہ داری مہدی علیہ السلام اٹھائیں گے. اور امام مہدی دمشق کی مسجد میں مصلی پر بڑھیں گے، تب عیسیٰ علیہ السلام اس کے مشرقی منارے بیضاء پر نازل ہوں گے، اور اس کے بعد وہ ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے. آپ ایک حوالہ اور دیکھ لیں، انجیل متی کا، عیسائیوں کی کتاب انجیل متی کا ایک حوالہ 24ویں درس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے. بہت سارے لوگ میرے نام سے موسوم ہو کر کے آئیں گے، یہ دعویٰ کریں گے کہ میں عیسیٰ ہوں اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کریں گے. کوئی اس سے دھوکے میں نہ پڑے. بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کریں گے. یہ انجیل متی کے 24ویں درس اور باب کے اندر یہ عبارت موجود ہے. اب عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بھی اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق بھی یہ جھوٹا اور کذاب ہے. اللہ رب العالمین ایسے شخص سے ہم کو نجات عطا فرمائے. یہ دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کیا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں مہدی ہوں. پہلے کیا کہا؟ میں مہدی ہوں. اس کے بعد کہا میں عیسیٰ بھی ہوں. پھر اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں کرشن مہاجن ہوں، ہندوؤں کا بھگوان ہوں، تاکہ ہندوؤں کے مال کو بھی سمیٹ سکے. پھر اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں آریوں کا، جو آریہ ہوتے ہیں ہندو قوم کا ایک طبقہ ہے، کہا کہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں. اس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ میں حجر اسود ہوں. پھر یہ دعویٰ کیا کہ میں بیت اللہ بھی ہوں، خانہ کعبہ بھی ہوں. اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں حاملہ بھی ہوں اور میں مولود بھی ہوں. ہنسی آتی ہے ایسے احمقانہ دعویٰ کرنے والوں پر. میں حاملہ بھی ہوں اور میں مولود بھی ہوں، یعنی حمل خود مجھ کو ٹھہرا اور بذات خود اپنے حمل سے میں خود ہی پیدا ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس انداز کے دعوے کرنے والے یہ حماقت والے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان لوگوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ شکیل بن حنیف کے فتنے کے بارے میں چند نکات مزید ذکر کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ اور مہدی مستقل شخصیت ہے، دونوں ایک نہیں ہیں. دہلی کا منارہ یا دہلی کی مسجد جہاں سے اس نے عیسیٰ ہونے کا یا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے سفید مینارے پر اس نے نزول کا دعویٰ کیا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہار کے کسی علاقے میں اپنے باپ کے نطفے کے ذریعے اپنے ماں کے رحم میں ٹھہرا اور اس کے بعد وہاں پیدائش ہوئی ہے، اب یہاں نازل ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے یہ فی الحال اسی علاقے میں رہتا ہے، جیسے کہ ہمارے مسلمان بھائی جانتے ہیں. دہلی کے اندر اس نے جاہل عوام کو گمراہ کر کے نبی کریم کے ایک علاقے میں وہاں پر نبوت کا دعویٰ کیا. علماء سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے کہ علماء سے قریب نہ جانا. علماء سے مار پیٹ کے واقعات اس کے حواریوں میں خود اس کے اندر اور اس کے حواری مواری کے اندر موجود ہیں، پائے جاتے ہیں. مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ اس نے جو کیا ہے اس کے بارے میں ایک روایت اور ذکر کر دوں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یعاطئ اسمه اسمی. جو روایت کا خلاصہ میں نے ذکر کیا تھا اس کا متن ہے وَاسْمُ أَبِيهِ اسم ابی يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تب تک فنا نہیں ہوگی، یعنی قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک عربوں میں ایک آدمی آئے. عربوں میں ایک آدمی آئے یعنی یہ عربوں میں سے ہوگا، عجمی نہیں ہوگا. عرب دنیا میں پیدا ہونے والا عرب خاندان کا چشم و چراغ یہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا.
کہ عربوں میں ایک شخص کی بادشاہت ہوگی جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا دنیا میں وہ عدل و انصاف کو بھر دے گا جیسا کہ دنیا کے اندر ظلم و جور سے دنیا بھر چکی ہوگی۔ یہ پیشین گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کی روایتوں سے بھی اس کی تردید ہوتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں بیان کر دی گئی۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقوم الساعہ حتی یبعث دجالون کذابون کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب دجال اور کذاب پیدا نہ ہو جائیں۔ 30 کے قریب دجال اور کذاب پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ یہ انہی دجالوں اور کذابوں میں سے ایک شخص ہے جس نے آج کے دور میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایسے باطل افکار سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ عدل و انصاف کے قائم ہونے کی مثالیں یہاں تک ہوں گی کہ ایک نہر پر شیر اور چیتا اور گائے جن کا وہ شیر شکار کرتا ہے، وہ جانور دونوں کے دونوں، درندہ بھی اور وہ جانور جو اس کا شکار ہو سکتا ہے، یہ دونوں کے دونوں جانور ایک تالاب میں پانی پئیں گے۔ شیر کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ اس پر حملہ کر دے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے زہریلے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور سانپ کے اندر عدل و انصاف کے قائم ہو جانے کے نتیجے میں اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو ڈنک مار دے یا اس کو ڈس لے یا اس کو نقصان پہنچا دے۔ یہ علامتیں صحیح روایتوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ان بشارتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس انداز کے کذاب و دجال کے بارے میں حتمی فیصلہ کر کے نئی نسلوں کو اس کے فتنے سے محفوظ کر سکیں۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے اس حقیقی منظرنامے کو سامنے رکھیں جو صحیح احادیث یا قرآنی آیات کے اندر رب کائنات نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا ہے۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے یہ جھوٹے اور کذاب، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی کے شکل میں ہو یا شکیل بن حنیف کی شکل میں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں۔ اور ان لوگوں کو ایسے مناظرین کی ضرورت ہے جو امرتسری رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اٹھیں اور دندان شکن جواب دے کر کے ان سے مباہلہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ اور آپ دیکھیں شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کے ان واقعات کو دیکھیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ پیش آئے۔ ایک واقعہ عیسائیوں کے مناظرے کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک واقعہ اور سن لیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ علامہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ ہوتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ تو نبی ہے، اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، دلیل تو پیش کر دے۔ کہتا ہے کہ میرا نام مرزا غلام احمد ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جو احمد ہوگا جس کا نام، کہا وہ احمد میں ہوں، میرے نام سے مرزا غلام ہٹا دو، احمد بچتا ہے، میں نبی ہوں جس کی پیشین گوئی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اس کو جیسے کا تیسا جواب دے کر کے خاموش کیا۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ میرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام ثناء اللہ ہے۔ کہا اس میں سے ثنا ہٹا دو، ثنا ہٹا دو، کیا بچتا ہے؟ تو فرمایا اللہ بچتا ہے۔ تو کہا جب اللہ نے تجھ کو نبی بنایا ہی نہیں تو کیسے بن جائے گا؟
نعوذ باللہ من ذالک، وہ دعویٰ نہیں ہے، وہ عقلی جواب ہے۔ تو اس انداز کی چیزیں شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں بھری پڑی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے، قرآن و سنت سے حقیقی استفادہ کرنے اور قرآن و سنت کو منہج صحابہ اور منہج سلف کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے جو میرے سامنے آیا ہے، ماضی میں پائے گئے بعض دنیاوی حالات اور حال میں بھی بعض حالات اور چیزوں کو قیامت کی علامات بتایا جاتا ہے جو ظاہری روایات میں بیان الفاظ کے مطابق نہیں ہوتے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کی علامتیں تین طرح کی ہیں۔ ایک ہیں علامات بعیدہ جو بہت پہلے ظاہر ہو کر کے ختم ہو چکی، جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی کے دنیا میں بھیجا جانا، مدینہ منورہ میں آگ کا اٹھنا، یا کچھ اس طرح کی علامت بعیدہ ہیں جن میں سے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یہ علامات بعیدہ ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی۔ ایک وہ علامتیں ہیں جن کو علامات متوسطہ کہا جاتا ہے، درمیانی علامتیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں بار بار وہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قیامت کی علامت ہے، اور اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر دلیل نہیں ہے تو قابل توجہ نہیں ہے وہ دعویٰ، اس کو نظر انداز کر دیں۔ لیکن اگر کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے اور اس کی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے تو اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ان علامتوں کو موجودہ حالات پر تطبیق نہ دیا جائے، موجودہ حالات پر تطبیق نہ دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اس وقت کچھ علاقوں کا زلزلہ، ہمارے بعض دعات کہہ رہے ہیں کہ اب قیامت آنے والی ہے، جبکہ قیامت کی بڑی علامتیں ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرب دنیا میں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ہریالی نکلنے لگی۔ یہ ہریالی نہ جانے کتنی بار بارش ہوئی، کتنی بار آئی اور کتنی بار سوکھ گئی۔ یہ علامات متوسطہ ہیں، یہ بار بار ظاہر ہو سکتی ہیں اور بار بار ختم ہوتی ہیں۔ ہم تعین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی قیامت کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پھر شدت کی دھوپ ہو، پھر سے ویرانی ہو جائے، پھر سے بارش ہو، پھر سے ہریالی نکلے۔ لہذا یہ علامات جو علامات متوسطہ ہیں، اہل سنت والجماعت کے موقف کے مطابق، ان کے منہج کے مطابق، یہ علامتیں محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، ان کے ظاہر ہونے پر یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ یہ قیامت کی علامت ہے، یا احادیث کی تطبیق دے کر کے ان کو موجودہ حالات پر تطبیق دینا، یہ اہل سنت والجماعت کے منہج کے خلاف ہے۔ لہذا ان علامتوں سے ہم کو عبرت تو لینی چاہیے، لیکن ان کو باقاعدہ تطبیق دے کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب قیامت قریب ہے، یا اس طرح کی باتیں پیشین گوئیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کا شعور عطا فرمائے۔ دوسرا سوال ہے، بہت سارے لوگ قرآن و حدیث بیان کر کے نصیحت کرتے ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہیں، یہ کہہ کر ان سے سیکھنے سے منع کیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ اورنگ آباد کی سرزمین پر یہ سوال اور بنیادی ہو جاتا ہے۔ کیوں بنیادی سوال ہے؟ دیکھیے، اس بات کو سمجھ لیں کہ علم کس سے لیا جائے اور کس سے نہ لیا جائے، اس کے لیے صحابہ کرام نے، علماء امت نے مستقل ضوابط ذکر کیے ہیں۔ کیا اسباب ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لمبا اور طویل سفر کر کے گئے، کوئی ایک حدیث سننی تھی جس محدث سے،
اس کو سویرے کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو ایسے کر کے گھوڑے کو اپنے قریب بلا رہا ہے یا برتن کو دکھا کر کے بلا رہا ہے، جبکہ برتن میں یا ہاتھ کے چلو میں چارہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے کیا کیا؟ محدث ہونے کے باوجود واپس آ گئے کہ ایک شخص جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ علم نہیں لیا کیونکہ ضوابط ہیں، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور کے اخیر میں مدینہ میں 100 سے زیادہ ایسے فقیہ تھے جو قابل اعتماد تھے، لیکن صحابہ کرام اور بڑے تابعین ان سے علم لینے سے روکتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو 2 طریقوں پر بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک تو علم حدیث لینے سے روکتے تھے، اور بعض روایات کے مطابق عمومی لحاظ سے علم لینے سے روکتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان سے علم لینے سے صحابہ و تابعین کیوں روکتے تھے؟ یہ 100 سے زیادہ لوگ جو متقی پرہیزگار قابل اعتماد ہیں، لیکن ان سے علم لینے سے روکا جاتا تھا کیونکہ ان لوگوں نے علم اپنے علماء سے یا اساتذہ سے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ کتابوں سے پڑھ لیا تھا، کتابوں کا مطالعہ کر کے عالم بن گئے تھے، لہذا ان کو اپنی ذات کی حد تک علم سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کے سامنے علماء کی اجازت کے بغیر، علماء کی توثیق کے بغیر، علماء کے بیان اور اجازت کے بغیر وہ کسی دوسرے کے سامنے علم نہیں بڑھا سکتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ضابطہ ہے، اور امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ عبارت موجود ہے کہ ان هذا الدین علم، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ یہ دین جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ تمہارا دین ہے، لہذا جن لوگوں سے علم حاصل کرتے ہو، دین کو سیکھتے ہو، ان کو دیکھ لیا کرو، ان پر غور و تدبر کر لیا کرو، دیکھو کہ وہ اس قابل ہیں کہ تم سے علم لیں یا نہ لیں۔ ایسی صورت میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھو۔ ایک بہت بڑے اسلاف میں سے عالم دین گزرے ہیں، شاید سفیان ثوری ہیں رحمت اللہ علیہ، یا کوئی دوسرے امام گزرے ہیں۔ ان کی مجلس میں ایک شخص آیا، آ کر کے اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، یا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں دینی مسئلے میں، یا کوئی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھ کو نہیں سننا ہے۔ کہا قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں سننا ہے۔ جب وہ اٹھ کر کے چلا گیا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ وہ تو قرآنی آیت بیان کرنا چاہتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون آدمی ہے، اس کا خلفیہ کیا ہے، اس نے کس سے علم حاصل کیا ہے، وہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے۔ میں تو سمجھ جاؤں گا جو بات وہ پیش کرے گا کہ اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لیکن تم میں سے کسی کے ذہن میں اس کی غلط توجیہ و تعویل یا غلط تعبیر یا غلط تفسیر ایسی بیٹھے گی کہ وہ زندگی بھر اس غلط تعویل و توجیہ کو چھوڑ نہیں پائے گا۔ یہ تصور ہے علم کا۔ تو علم جس سے لیا جائے وہ قابل اعتماد لوگ ہونے چاہیے۔ آپ آنکھ دکھانی ہو تو پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، پیٹ کا علاج کرنا ہو تو ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، دل کا آپریشن کرنا ہو تو دماغ کے سرجن کے پاس نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا آپریشن کرے گا کہ مر جائیں گے۔ تو دین جو سب سے اہم اور قیمتی سرمایہ ہے، اس میں غیر متخصص یا غیر علماء کے پاس جا کر کے آپ دین کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور صحابہ کرام میں یہ چیز موجود تھی۔ صحابہ کرام کے پاس جب کوئی سوال کرنے آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے رازوں کے بارے میں پوچھے تو عائشہ صدیقہ بتائیں گے، وراثت کا مسئلہ ہے تو فلاں صحابی رسول بتائیں گے، ایمانیات کا مسئلہ ہے تو فلاں صحابی رسول بتائیں گے، میراث کا مسئلہ ہے تو فلاں بتائے گا۔ یہ لوگ احالہ کر دیتے تھے کہ فلاں کے پاس جا کر کے سمجھ لو۔ صحابہ کرام علم میں تمام علوم میں گہرائی کے ساتھ واقفیت رکھتے تھے، لیکن زبان
تب تک نہیں کھولتے تھے جب تک پورا یقین حاصل نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور و تدبر کریں۔ کسی صحابی رسول نے حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سارے بڑے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ دوسرے صحابہ تو کثرت کے ساتھ روایتیں نقل کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ بہت کم روایتیں نقل کرتے ہیں، بہت کم حدیثیں بیان کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ باندھا، جھوٹ کی نسبت کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام علم ہونے کے باوجود روایتیں نقل نہیں کرتے تھے، بلکہ متخصص علماء کی جانب احالہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اصل میں دین کا ضابطہ ہے، ہمیں اس لیے سمجھنا چاہیے۔ یہ جذباتیت کی بات نہیں ہے کہ ایک عالم ایک برادر کی مخالفت کر دے، یہ جذباتیت کی بات نہیں ہے کہ علماء یہ کہیں کہ فلاں سے علم نہ لیا جائے، یہ جذباتیت کی اور عاطفت کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو یوں ہی روکتے ہیں کہ فلاں کی ٹی آر پی یا اس کے ویوز بڑھ جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں کسی سے عداوت اور دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم دین کو اس کے اصولوں پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کوئی بات کہتے ہوئے کہ کہیں آخرت میں مواخذہ نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جانچ پرکھ کر کے علماء کی صحبت میں رہ کر کے دین کو حاصل کریں۔ اگلا سوال ہے، کیا امام مہدی کو علیہ السلام کہنا درست ہے؟ انہیں صرف امام مہدی کہنا چاہیے؟ وضاحت کریں۔ دیکھیے، علیہ السلام جو ہے یہ لقب انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ سوال بہت قیمتی ہے، انبیاء کے ساتھ خاص ہے، لیکن کیونکہ مہدی علیہ السلام کا ایک مقام ہے، اور بعض لوگوں نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ وہ نبی ہیں یا نبی کے درجے میں ہیں۔ نبی تو نہیں ہوں گے کیونکہ بعد میں پیدا ہوں گے، لیکن نبی کے درجے میں یا مقام میں ہوں گے کیونکہ انبیاء کے ساتھ صحبت ملے گی، جو انبیاء ماضی کے رہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، دعائیہ کلمات ہیں، اللہ کی سلامتی ہو ان کے اوپر۔ اس طرح کے الفاظ کبھی اہم شخصیات کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، ہمارے اسلاف نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لہذا اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ کوئی کہے تو رحمت اللہ علیہ کیسے کہے گا، کیونکہ ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے، وفات ہی نہیں ہوئی، لہذا ان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک سوال ہے جس کا جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن آ گیا ہے، بڑا دلچسپ سوال ہے۔ شیخ جمعیت اہل حدیث کے، اہل حدیث ہند کے امیر صاحب اپنے نام کے آگے امام مہدی کیوں لگاتے ہیں؟ یہ ان کا نام ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ امام مہدی ہیں، یہ ان کا نام ہے، اور کوئی اس طرح کا نام رکھتا ہے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، رکھ سکتا ہے۔ ایک سوال ہے، مجھے مولانا مودودی کی تحریریں اور ڈاکٹر اسرار کا انداز اچھا لگتا ہے، کیا میں انہیں سن سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں سن سکتے، ہرگز نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ اس کے اسباب ہیں۔ کسی کا اسلوب اچھا لگنا، کسی کا انداز اچھا لگنا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں ایک مثال دوں گا جو میں نے غالباً ابھی ایک آدھ ہفتے پہلے کسی خطبہ جمعہ میں ضمناً ذکر کی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا یا شہید کرنے والا ابن ملجم جو تھا، اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن مجید کی خوبصورت اور شیریں تلاوت کرنے کے نتیجے میں بطور انعام مسجد نبوی کے قریب ایک مکان بنا کر کے دیا تھا، رہائش بنا کر کے دی تھی، تاکہ اس کے پاس مسلمانوں کے بچے جا کر کے تلاوت سیکھ سکیں۔ اور اس کے بعد عراق سے وہاں کے حاکم نے یہ لکھا کہ ہم کو کوئی اچھا قاری قرآن چاہیے،
اسلامی حکومت اس کی ذمہ داری نبھا کر کے ہمارے پاس بھیجے، تو ابن ملجم کے لیے آرڈیننس جاری کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہے، اس کو عراق بھیج دیا جائے۔ لیکن اخیر میں کیا ہوا؟ صحابہ کرام کے آخری یا خلفائے راشدین کے آخری دور میں یہ خوارج کے ہتھے پڑ گیا اور گمراہ ہو گیا۔ تلاوت تب بھی کرتا تھا، ذکر و اذکار تب بھی کرتا تھا، خوارج کے حوالے ایسے پڑھا کہ اس کو اکسا کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تک کرا دیا گیا، شہید کرا دیا گیا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا اور قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جانے لگا، اس کے اوپر حد نافذ کی جانے لگی، تو اس وقت کا ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ پہلے میری انگلی کاٹو، پھر میرا ہاتھ کاٹو، پھر میرے پیر کاٹو، آخر میں میری گردن کاٹنا۔ کیوں؟ تاکہ اتنی دیر میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہ سکوں۔ گردن کاٹو گے تو فوراً ذکر بند ہو جائے گا۔ طبیعت کی نیکی دیکھیے، قرآن کی خوبصورتی اور قرآن کی تلاوت کی خوبصورتی دیکھیے، لیکن کس حالت میں مرا؟ خارجی ہو کر کے مرا، کافر ہو کر کے مرا، اسلام کے چوتھے خلیفہ کا مجرم بن کر کے مرا۔ تو کسی کی بات کا اچھا لگنا یا کسی کے بیان کے اندر جاذبیت کا ہونا یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ کون شخص ایسا ہے جو قرآن و سنت کو، صحیح احادیث کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو منہج صحابہ اور منہج سلف کے مطابق پیش کرتا ہے۔ جن کا نام آپ نے لیا ہے، ان میں سے ایک صاحب اول الذکر جو ہیں وہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب، صحیح بخاری کی حدیثوں کا انکار کر چکے مودودی صاحب، اور دوسرے صاحب ڈاکٹر اسرار، وہ خوارج کے طرز پر قرآن کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں وعیدیں موجود ہیں، ان آیتوں کو مسلمان حکمرانوں پر تطبیق دے کر کے مسلمان حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، وحدت الشہود کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ خواجہ اجمیری جو ہیں یا بڑے بزرگ اور اولیاء جو گزرے ہیں یہ مرنے کے بعد اپنی روحوں کے ساتھ دوبارہ دنیا میں آتے ہیں اور انتظام و انصرام دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود آپ ان کو کیسے سن سکتے ہیں؟ اس وجہ سے ہم کو اچھے لوگوں کو، قابل اعتماد علماء کو، جو قرآن و سنت کو منہج سلف پر پیش کرتے ہیں، انہی کو سننا چاہیے، چاہے ان کی بات میں کچھ چاشنی کم ہو تو بھی چلے گا۔ اگلا سوال ہے، ایک عام مسلمان مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کو کیسے پہچانے؟ جب وہ پیدا ہوں گے تو اللہ شعور عطا فرمائے گا، پہچان جائیں گے۔ ابھی ضرورت نہیں ہے پہچاننے کی، یہ بڑی علامتوں میں سے ہے۔ جب پیدا ہوں گے تو حالات ایسے بنیں گے، علماء آپ کی خود رہنمائی کر دیں گے کہ ان کو کیسے پہچانا جائے۔ اتنی جلد بازی نہ کیجیے۔ اگر آپ کو صبح کھانسی آنی ہے تو رات سے منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کے حالات سازگار ہو جائیں گے۔ اگلا سوال ہے انہی صاحب کا، مذاق کے لیے معذرت چاہوں گا، میرا مزاج ایسا ہے کہ میں تھوڑا بیچ میں کچھ لطائف ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اگلا سوال ہے، جیسے آپ نے کہا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت میں سب مسلم ہوں گے تو قیامت کس پر آئے گی؟ اس بات کا تذکرہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جتنے نیکوکار لوگ ہوں گے، متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، قرب قیامت کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ سارے مسلمان تو ہوں گے لیکن ان میں سے نیکوکار، صالح اور متقی اور پرہیزگار لوگ، علماء، ان کے لیے ایک ہوا چلے گی۔ اس ہوا کے چلنے کے نتیجے میں یہ بیمار پڑیں گے۔ بعض روایات میں غالباً ایسا بھی ہے کہ ان کی کمر میں یا کہیں درد ہوگا، اس کے بعد فوت ہوتے چلے جائیں گے۔ قیامت جو قائم ہوگی وہ فاسق و فاجر مسلمانوں پر قائم ہوگی، جو دجال کے فتنے کا شکار ہو کر کے حقائق کا انکار کر دیں یا اس طرح کی چیزوں کا، اس کا تذکرہ بعض روایات کے اندر ملتا ہے۔ اگلا سوال بہت اہم سوال ہے، جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، اور
اس پر میری جماعت کے بعض احباب میری مخالفت کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. یہ غالباً خواتین کی جانب سے ہوگا. سوال ہے محترمہ فرحت ہاشمی خواتین میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، کیا ان کو سننے اور ان سے سیکھنے میں کوئی برائی ہے؟ کیا ان کے عقیدے میں کوئی خرابی ہے؟ رہنمائی فرمائیں. نہ ان کو سنا جا سکتا ہے، نہ ان سے سیکھا جا سکتا ہے، نہ ان کے عقیدے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے منہج کے بارے میں ضمانت دی جا سکتی ہے. ان کے آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ بریلویوں کو سنیں، قبر پرستوں کو سنیں، بریلویوں کی تفسیر پڑھیں، مودودی کی تفسیر پڑھیں، جماعت اسلامی کی پڑھیں، کسی کی بھی پڑھیں، گمراہ لوگوں کی پڑھیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن سمجھنا ہمارا مقصد ہے. اگر یہی ضابطہ ہے تو پھر حق و باطل کے درمیان تمیز کے یہ سارے ضابطے کہاں جائیں گے؟ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. اس کے علاوہ سلفی علماء کے اوپر بہت ساری تنقیدیں موجود ہیں. جن جماعت کے احباب نے میرے اوپر تنقید کی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے. رجوع ایسے نہیں چلتا ہے. اگر آپ کی کوئی تحریر یا کوئی تقریر یا کوئی درس غلط عقائد پر مبنی، غلط منہج پر مبنی سوشل میڈیا پر نشر ہو چکا ہے تو آپ کو اسی پلیٹ فارم پر اس سے رجوع بھی نشر کرنا ہوگا. تب جا کر کے ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ان کا رجوع قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے. ایک بات. دوسری بات، ڈاکٹر فرحت ہاشمی باقاعدہ کسی ایسے قابل اعتماد عالم کی شاگردہ نہیں ہے جس عالم کو قابل اعتماد سمجھا جائے، یا کسی ایسے علمی ادارے سے فارغ التحصیل نہیں ہے جس ادارے کو قابل اعتماد ادارہ قرار دیا جائے. لہذا یہ دونوں شرطیں مفقود ہیں. اس وجہ سے نہ ان کو سنا جا سکتا ہے، نہ ان سے سیکھا جا سکتا ہے. آپ کے علاقے میں بے شمار علماء موجود ہیں، ان کی تفسیر کو سنیں، ان کی تفسیر کو پڑھیں، ان کو یوٹیوب پر تلاش کریں. ہر چیز موجود ہے، لیکن ہمارے کانوں کو ایک لذت لگ گئی کہ فلاں کی آواز بڑی اچھی ہے، فلاں کے کیمرے پر لائٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ بڑا شاندار ہوتا ہے، بولنے کا انداز بڑا شاندار ہوتا ہے. اسلامی حجاب کیا ہے؟ اسلامی حجاب کیا ہے؟ ایک سوال ہے. اسلامی حجاب یہ ہے کہ سر سے لے کر کے پیر تک خاتون مکمل ڈھکی ہو، بوقت ضرورت راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول سکتی ہے، ضرورت نہ ہو تو اس کو بھی ڈھک دے، اس کے ہاتھ بھی ڈھکے ہو، اس کا پیر بھی ڈھکا ہو، ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر کے بیٹھے. اور یہاں آنکھ کھول کر کے ویڈیو بنائے جاتے ہیں ان صاحبہ کی جانب سے. اور یہی اتنا نہیں ہے، تھیومبل لگائے جاتے ہیں جنسی مسائل کی تشریح کے لیے کہ ایک رات میں شوہر اپنی بیوی سے کتنی بار ہم بستری کر سکتا ہے. یہ تھیومبل لگا کر کے باقاعدہ ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں ایک خاتون کی جانب سے، اور ہم چاشنی لے کر کے سنتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ساری کی ساری فضول چیزیں ہیں. ہم خیر خواہ ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ منہج سلف کی جانب رجوع کریں، اپنی غلطیوں سے توبہ کریں، اور خواتین کے دائرے میں رہ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں. سوشل میڈیا کا استعمال بالخصوص ویڈیو کے ساتھ تو نہ کریں. یہی اسلامی طریقہ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. 3 پرچے اور ہیں جس کو نپٹانا ہے. اس میں سے پہلے پرچے کا سوال ہے، ہجرت تو وہ کرتا ہے جس پر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو پھر حضرت مہدی علیہ السلام کی مدینہ سے ہجرت کا کیا مطلب ہے، جو خود خلیفہ ہوں گے؟ یہاں ہجرت نہیں ہے مقصد، وہ تعبیر ہے. ہجرت کرنے سے مراد یہاں سے وہاں جانا. ہجرت جو ہے، جو آج کے دور میں بھی بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں حالات تنگ ہو گئے، ہم ہجرت کر جائیں کسی مسلم ملک کی جانب، یہ سب فضول باتیں ہیں. یہاں جتنی آزادی دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے بہت سے مسلم ممالک میں نہیں. یہ دارالامن ہے، دارالکفر نہیں ہے. ہندوستان دارالامن ہے، دارالکفر نہیں ہے. کان کھول کر کے اس بات کو سن لیں.
دارالامن کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں اسلامی مسائل پر عمل پیرا ہونے کی آزادی حاصل ہو. مذہبی طور پر قانونی شکل میں آپ آزاد ہیں، آپ خود نماز نہ پڑھیں، خود روزہ نہ رکھیں، خود دین سے دوری اختیار کر لیں تو ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہاں پر مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے سے مراد یہاں سے وہاں منتقل ہونا ہے، اور وہ احکامات مستقل ہیں، موجودہ دور کے احکامات سے اس کو تطبیق نہ دی جائے. اگلا سوال ہے جو آنا ضروری تھا، وہ سوال ہے انجینئر علی مرزا پر تھوڑی وضاحت کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. انجینئر علی مرزا موجودہ دور کے ان خطرناک فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس نے بہت سارے نوجوانوں کے ایمان، اعتقاد، عقیدے اور منہج کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. وہ قرآن مجید تک میں توجیہ و تعویل کا قائل ہے، وہ صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کرتا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ، امیر معاویہ اور بے شمار بڑے صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کرتا ہے. وہ یہاں تک کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق تھے ابو بکر، عمر اور عثمان کے مد مقابل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہاں تک اس کا اعتقاد ہے. جو رافضہ کے اعتقادات ہیں وہ اس کا اعتقاد ہے، اور موجودہ وقت میں اس نے بالکل مکمل طریقے سے آر پار کی جنگ چھیڑ دی ہے اہل سنت والجماعت کی مخالفت میں اور رافضہ کی حمایت میں. لہذا اس کو جو باطنی شیعہ اور موجودہ دور کا عقیدے اور منہج میں فساد پیدا کرنے والا ایک فتنہ ہے، اس کو سننے سے ہمارے نوجوانوں کو مکمل پرہیز کرنا چاہیے. یہ روایتوں کو پیش کر کے شبہات پیدا کرتا ہے. ایک روایت پیش کرے گا، اس روایت سے متعلق صراحت دوسری روایت میں موجود ہے، اس کو پیش نہیں کرے گا. ایک روایت پیش کر کے شبہات پیدا کر دے گا، دوسری روایت کو چھپا لے گا. یہ اہل باطل کا طریقہ ہے جو اس نے اختیار کر رکھا ہے. لہذا اس کو کسی بھی صورت میں نہ سنا جائے، نہ فالو کیا جائے، اور اس سے دوری اختیار کی جائے. تیسرا پرچہ جو ہے اس میں یہ سوال ہے، 3 سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر اہل حدیث نام کیوں رکھا، اسلامی جماعت کیوں نہیں؟ بہت بنیادی سوال ہے. اچھا، تو یہ سوال جو ہے بہت بنیادی سوال ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہیں، اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کیوں نہ کریں. میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کیا اپنے آپ کو اسلام سے اور قرآن و سنت سے منسوب کرنے والے وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو قبر کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو مسلمانوں سے منسوب کرنے والے وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں؟ رافضہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، قبر پرست بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. اب مسلمانوں کے درمیان وہ امتیاز کہاں سے لایا جائے جس کی بنیاد پر صحیح مسلمان کو غلط مسلمان کے مد مقابل سمجھا جا سکے یا پہچانا جا سکے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہمارے لیے یہ تعبیر بالکل مناسب تھی کہ اننی من المسلمین. جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت مشہور داعی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اخوانی داعی، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سلفی ہیں، میں نہیں مانتا اس بات کو. وہ پکے اخوانی داعی ہیں. اسلامی بنیادوں پر جس انداز سے، اسلامی عقائد پر جس انداز سے انہوں نے نشتر چلائے ہیں اپنی عقل کو ترجیح دے کر کے، وہ اہل کلام کا طریقہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی عیسائی نے سوال کر لیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تمہاری مثال ویسے ہی ہے جو برج خلیفہ میں دبئی سے گر جائے.
گرے گا تو بچ بھی سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، بچ جائے گا تو جنتی ہے، مر گیا تو جہنمی ہے۔ یہ مثال دے کر کے ایک بنیادی عقیدے کا انکار کرنے کے باوجود اس کو جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں جس میں انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، سلفی اور حدیث نہیں کہہ سکتے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا اس پر باقاعدہ ایک خطاب موجود ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب میں دیا گیا تھا، اس کو ہمارے نوجوانوں کو سننا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا عہد نبوت میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر اسلام کے نام پر ایک مرکز قائم ہے جس مرکز کے اولین قائد اور قائد اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے ماننے والے سب آپ کی بات کو مانتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے، محمدی کہے، کچھ بھی کہے۔ لیکن اگر اسی اسلام کے مرکز کے طرز کا ایک دوسرا مرکز اس کے بغل میں قائم کر دیا جائے، جس کو یہ کہا جائے کہ یہ حنفی مرکز ہے، تیسرا مرکز قائم کر دیا جائے جس کو کہا جائے کہ یہ شافعی مرکز ہے، چوتھا مرکز قائم کر دیا جائے جو حنبلی مرکز ہے، پانچواں قائم کر دیا جائے یہ مالکی ہے، چھٹا قائم کر دیا جائے کہ یہ خارجیوں کا مرکز ہے، وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اشاعرہ کا، ماتریدیہ کا، مشبہہ کا، سب کے مراکز قائم کر دیے جائیں۔ تو اب بتائیے کہ وہ مرکز جو تنے تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تنے تنہا قائم تھا، اب اس کو پہچاننے کے لیے اتنے مراکز کے بیچ میں اس پر کوئی تو علامت لگانی ہوگی۔ اب علامت لگانے میں انصاف سے کام لیتے ہوئے جماعت اہل حدیث نے ٹٹولا کہ صحابہ کرام نے ایسے دور میں کیا اختیار کیا، تو اس سلسلے میں صحابہ کرام سے اس چیز کی دلیل ملتی ہے کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا کرتے تھے، اور امام شراحیل رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں، جنہوں نے 500 صحابہ کرام کا زمانہ پایا، وہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھ سے کوئی سوال کرتے ہو تو میں جواب وہی دیتا ہوں جو میں نے اہل الحدیث سے سیکھا ہے، جواب وہی دیتا ہوں جو میں نے اہل الحدیث سے سیکھا ہے۔ یہاں اہل الحدیث سے مراد کون ہوگا؟ کیا آپ اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے کسی اہل غیرے سے اسلام کو سیکھیں یا فتویٰ حاصل کریں؟ تو گویا وہ 500 صحابہ کرام جن میں سے چند سے انہوں نے اسلام کو سیکھا، جن سے مسائل کو پوچھا، وہ ان کو اہل الحدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ لہذا جب یہ صفتی نام اختیار کرنے کی بات آئی کہ ہم کون سی صفت کو اختیار کریں کہ اسلام کے مختلف مراکز، اہل الرائے کا مرکز، اہل الحدیث کا مرکز، اور سب کے مختلف مراکز قائم ہو گئے، تو اب اس میں ترے امتیاز کیا ہے؟ تو اہل الحدیث نے وہ صفتی نام اختیار کیا جس صفتی نام کو صحابہ کرام اور تابعین نے اختیار کیا تھا، ائمہ محدثین نے اختیار کیا تھا، اور یہی سب سے افضل نام ہے۔ اس نام سے کوئی اس دھوکے میں نہ پڑے کہ اہل الحدیث سے مراد صرف حدیث کو ماننے والا، بلکہ اہل الحدیث سے مراد قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی جگہوں پر قرآن کو حدیث سے تعبیر کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، لہذا حدیث کا لفظ اتنا جامع ہے جو قرآن، صحیح حدیث اور فہم صحابہ تینوں کو مشتمل ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اہل قرآن میں سے ہوں تو وہ قرآن تک محدود ہو کر کے رہ جاتا ہے، کیونکہ لفظ قرآن حدیث پر نہیں بولا جاتا، فہم صحابہ پر نہیں بولا جاتا۔ تو یہ سب سے جامع لفظ تھا، صفتی نام تھا، جس کو اہل الحدیث نے اختیار کر لیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کا شعور عطا فرمائے۔ ایک آخری سوال ہے، آج کے وقت میں جمعیت اہل حدیث، جماعت میں کچھ اخوانی لوگ گھسے ہوئے ہیں اور جماعت میں
فساد مچا رہے ہیں، ان سے جمعیت ان سے کیسے نپٹے، یا جو بھی لفظ ہے، کیسے نجات ملے۔ دیکھیے، یہ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ ہم علم میں اور صبر و تحمل میں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو بظاہر شیریں نظر آنے والے نعرے یا اچھے لگنے والی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں کہ ہم لوگوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے فضیلت الشیخ شمس الدین صاحب سلفی حفظہ اللہ نے اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ جماعت اہل حدیث کو بالخصوص موجودہ پرفتن دور میں ہر علاقے میں اس بات کی پوری توثیق کرنی چاہیے اور پورا یقین حاصل کرنا چاہیے کہ ہم سے منسلک لوگ جو ہیں وہ منہج کے لحاظ سے درست ہیں، قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ان کو سمجھایا جائے، رجوع کرتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ ان کو باہر کا راستہ دکھایا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری تنظیمیں جو صلح کلی کی پالیسی اختیار کرتی ہیں وہ سب کو برداشت کرتی ہیں، لیکن یہاں پر قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی بنیاد پر دستور قائم کیا جاتا ہے، اسی بنیاد پر فتوے دیے جاتے ہیں، اسی بنیاد پر مسائل کا حل کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ اتنا پاکیزہ دستور ہے کہ اس پاکیزہ دستور کے اندر کوئی ناپاک جرثومہ آ کر کے زندگی گزارنے لگے، اس کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔